अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात पर जो सियासी गहमा गहमी है, सियासी गर्मा गर्मी है, उरूज पर है। खासकर 3 मार्च को जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन तरीक़ाकार ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से बड़ी अहम बात हुई, बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। साथ में ये भी कहा कि अगर आइन में है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म, रियासत की हर इदारे ने अपने जो हुदूद है उसमें रहकर काम करना है। ज़ाहिर है बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से, लेकिन अभी हतमी फैसला आना बाकी है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से अदालत को टारगेट किया गया बराह रास्त और ये सिलसिला थमा नहीं। आज एक बार फिर बात की गई मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मसला है और सुप्रीम कोर्ट इसमें पार्टी ना बने। साथ में ये भी कहा कि अगर अदालत ने हुकूमत के हक में फैसला दिया तो पाकिस्तान की आवाम समझेगी कि ये बाइस्ड फैसला है, ये पहली बार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी इस तरीके से तनकीद की गई है। अब ये हिकमत अमली क्या है, इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ NA-75 डस्का में होने वाले इंतखाब का तनाज़ा जो है ज़ाहिर है चल रहा है, जिसके हवाले से आज भी मरियम नवाज साहिबा कायम हैं कि पूरे जो हल्का है उसमें इंतखाब दोबारा होने चाहिए। साथ में उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए कि इसमें एजेंसियाँ मुलव्विस हैं, हमें नाम पता है। आज इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने वार्न किया, धमकी दी कि नाम सामने लाए जाएँ, अगर हम नाम सामने लेकर आए तो फिर बड़ी सुबकी का सामना होगा। इन सारे मामलात पर बात करेंगे और ज़ाहिर है आज की जो अहम डेवलपमेंट है, हमजा शरीफ भी आज ज़मानत पर रिहा हो गए हैं, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। इसी सब पर नाज़रीन बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक जज हाई कोर्ट और सीनियर कानूनदान जनाब शाखावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाखावर साहब, आगाज़ कर लेते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, ज़ाहिर है बड़े अहम रिमार्क्स हैं। ये कहा गया कि फ़ैसला तो पार्लियामेंट ने करना है। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो ज़ाहिर है खुफिया होगी, ज़ाहिर है, लेकिन अभी हतमी फ़ैसला आना बाकी है। आज की अगर रिमार्क्स के हवाले से बात की जाए या फिर ओवरऑल पूरी कार्रवाई देखी जाए तो क्या समझते हैं आप, क्या मुमकिन राय दी जा सकती है? देखिए सोनिया, ये है कि एक तो आईन पाकिस्तान में जो एक जुरिस्डिक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी गई है वो एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, और आर्टिकल 186 जो है वो सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो कोई भी ऐसा नुक्ता या ऐसा सवाल जिसका के कानून के साथ ताल्लुक़ हो और उसका ताल्लुक़ अवाम उन्नास से हो, उसकी इंटरप्रिटेशन का या क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उसमें वो राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए लाजम है कि वो उसको सुने और उस पर एक राय कायम करे। और उसमें नॉर्मली होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और चारों बल्कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के भी जो एडवोकेट जनरल्स हैं, 5 एडवोकेट जनरल्स, उनको नोटिस होता है। और उसके साथ साथ कभी कभी वो अपने मुआवन भी मुकर्रर कर देते हैं, लेकिन इस केस में मुआवन कोई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर किया कि जब इसके कॉग्निजेंस ली तो उन्होंने एक मुश्तहर कर दिया कि कोई भी इसमें अगर पार्टी बनना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है तो आ जाएं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल भी है, सुप्रीम कोर्ट बार भी है, उनको सुना जाना जो है वो सुन लिया है या मज़ीद अभी सुना जा रहा है। अब उसमें चीज़ ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपनी राय कायम करनी है। नॉर्मली होता ये है कि रेफरेंस उस कानूनी सवाल पे आता है कि जिसके बारे में आईन पाकिस्तान या कानून जो है उसमें उस खास क्वेश्चन ऑफ लॉ में खामोश हो या उसमें कोई अबहम हो, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। इसमें चूँकि डिस्कशन काफ़ी होती रही, क्योंकि इसमें जो बुनियादी नुक्ता है वो आर्टिकल 226 का है, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि पाकिस्तान के तमाम इलेक्शन जो आइन के तहत होने हैं वो सिवाय वज़ीर आज़म और वज़राए आला के वो खुफिया राय दही के तहत होंगे। तो अब उमूमी तौर पे जो हम डिस्कशन करते हैं बार रूम्स में भी वो हैं कि चूँकि एक चीज़ वाज़े तौर पे आइन में लिखी हुई है, लेकिन वो जो बुनियादी नुक्ता
حکومت نے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو فائل کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو سینٹ آف پاکستان کا الیکشن ہے یہ آئین کے تحت نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے اس میں خفیہ رائے شماری ہو سکتی ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے نہیں اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے, خفیہ رائے شماری ضروری نہیں ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا ہے الیکشن 2017 کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی. تو اب یہ دیکھیں فائنلی سپریم کورٹ کا یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاں یا نہ میں کوئی بھی جو ہے افرمیٹو میں یا نیگیٹو میں اس کا آنسر ضرور کریں گے, اس کے بارے میں پوری ایک مفصل رائے ضرور قائم کریں گے. تو یہ اس کی ایک قانونی ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ اس پر کوئی رائے قائم کی جائے, کوئی رائے دی جائے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. آج مریم نواز صاحبہ نے بڑی کھل کر تنقید کی, ڈکٹیٹ بھی کیا انہوں نے عدالت کو, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. اب عدالت کا کام ہے کہ آئین کی تشریح کرنا. اگر عدالت آئین کی تشریح کرتی ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلا شارٹ کامنٹ جو جس طریقے سے شاہ خاور صاحب نے بات کی ہے, قانونی آئینی پہلو بڑے خوبصورت طریقے سے بتائے ہیں. دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے جب سے سپریم کورٹ میں کیس ہے لگا ہوا, سینٹ کے حکومت لے کے گئی ہے کہ جی اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں تواتر کے ساتھ جو آبزرویشن آتی رہی ہیں دو چیزوں پہ آتی رہی ہیں. ایک تو وہ ججز حضرات شاہ خاور صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن, متناسب نمائندگی کے تحت یہ الیکشن ہوتا ہے, لہٰذا یہ فور گون کنکلوژن ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں. ایک وہ بات کر رہے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ایلیمنٹ ہارس ٹریڈنگ کا پیسے کا ہے اس کو کیسے انشور کرے الیکشن کمیشن. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک ہی بات بار بار دہرا رہا ہے کہ جی یہ خفیہ ہے, ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر سپریم کورٹ کرنا چاہتی تو اپنے طور پہ کر دیں, ہم نے نہیں کرنا. ایک تو یہ ہے. دوسرا آج کی جو اتنی اسٹرانگ آبزرویشن جو آج پہلی مرتبہ آئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, تو بڑا واضح طور پہ اشارہ مل رہا ہے کہ شاید وہ یہ فیصلہ خود نہیں کریں گے, کیونکہ جس طرح بتا رہے ہیں شاہ خاور صاحب 226 بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام پارلیمنٹ کا ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں مریم صاحبہ کے سوال پہ. دیکھیں نا مجھے سمجھ آ رہی ہے, ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں, میں نے ایک دفعہ پروگرام میں بات کی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آج کے بعد جملہ نہیں کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. نہیں سمجھ آتی تو گھر بیٹھا کرو. تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں امپیشنٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے یہ ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش ہے, دھمکائیں کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, ابھی سپریم کورٹ کے بارے میں یہ پہلے رویہ نہیں رکھا گیا. اب بڑا واضح طور پہ شاہ خاور صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب مریم صاحبہ جو ہے نا ٹیک آن کر رہی ہیں عدالتوں کے اوپر, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اوپر. دیکھیں آج کی سپریم کورٹ ہم سے زیادہ شاہ خاور صاحب جانتے ہیں کہ 2009 کی سپریم کورٹ نہیں ہے افتخار چودھری والی. اس کے بعد سے جس طریقے سے تطہیر ہوئی ہے, جس طریقے سے ہماری نتھر کے آئی ہے سپریم کورٹ سامنے, ایک جج جو ہے نا اتنی ریپوٹیشن والا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اپنی ذات کے لیے یا کسی کے کہنے میں فیصلہ کر رہے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ پرووکیشن یہ کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ مریم صاحبہ جو ڈیسپریٹ ہو کے باتیں کر رہی ہیں. یہ میسیجنگ, وہ کہتے ہیں نا سگنلنگ, پوسچرنگ ہے کہ بھی ٹھیک ہے ہم نے فوج کو بھی ٹیک آن کیا, وہاں پہ بھی کریں. تو یہ سیدھا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی, آپ ڈکٹیٹ کرانا چاہتی ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو آپ ایک اچھے انداز میں کرٹیسائز کر سکتے ہیں, پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نا یہ تو بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ان کو دباؤ میں لانے والی بات ہے. اب اس کا کوئی نوٹس لے رہا ہے یا نوٹس لینا چاہیے, یہ کس حد تک صحیح ہے, میرا خیال ہے شاہ خاور صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن شاہ خاور صاحب اس پر بھی بڑی بحث ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئین میں کوئی اس حوالے سے گنجائش نکل سکتی ہے کہ اگر کوئی شکایت الیکشن کے بعد کوئی پارٹی اگر شکایت لے کر جاتی ہے کہ ٹریس کیا جائے کہ کون سا ووٹ کدھر گیا, تو اس حوالے سے کیا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کہ گنجائش ہے اس کی آئین میں؟ دیکھیں اس کی تو آئین میں تو خیر آئین کے تحت تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ بنایا گیا ہے, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ آئین میں بھی موجود ہے اور جو الیکشن کے لاز ہیں اس میں بھی موجود ہے. تو وہ بالکل ایسی کوئی بھی ایسی پریکٹس جو کہ کرپٹ پریکٹسز کمٹ ہوئی ہوں یا کوئی بہت زیادہ الیکشن لاز کی خلاف ورزی یا ریگولیرٹی کسی بھی الیکشن میں ہوئی ہو, تو اس کے بارے میں سیکشن 9 ہے آف دی الیکشن ایکٹ 2017, اس کے تحت آپ کسی بھی پورے حلقے کا یا اس کے کچھ پولنگ اسٹیشنز میں اگر آپ ثابت کر دیں کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے
اور وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے تو اس کو وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے 45 دن کے اندر اندر یہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن میں احتشام صاحب کی بات کو تھوڑا سا وہ کروں گا. وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اب جیسے مریم نواز صاحبہ ہیں, اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ جو ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب صدر مملکت ان کو ایک ریفرنس بھیجتے ہیں ان کی رائے دینے کے لیے, تو وہ اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کو باقاعدہ سننا ہے, اس کی سماعت کرنی ہے. اور ان کو کیسے یہ پتہ چل گیا, یا ان کو کیسے یہ شائبہ ہو گیا کہ شاید وہ اس کو ریفرنس کو جو ہے وہ آنسر نیگیٹو اس میں پازیٹیو میں کریں گے, یا ان کے حق میں یا ان کے خیالات کے مطابق نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست آپ اپنی اپنی جگہ کریں, لیکن اداروں کو کم از کم ان کی سینکٹیٹی جو ہے اس کو انڈرمائن نہ کریں. ان کو اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جو عدالتی ریمارکس رہے آج کے, کافی حد تک واضح ہو گئی ہیں چیزیں. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلہ پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پارلیمنٹ میں تو آلریڈی یہ معاملہ آ چکا ہے, اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار نہیں, دوسرا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر ویسے ہی منڈیاں لگیں گی اگر یہ دیکھیں منڈیاں تو سونیاں لگ چکی ہیں, اور جس طریقے سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, بندے دبئی میں بیٹھے ہیں, پیسہ ان کے پاس پہنچ رہا ہے, آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں لوگ کس کے پاس کتنا پیسہ جا رہا ہے. لیکن بقول ہمارے بڑے اچھے دوست اور بڑے جاندیدہ سیاستدان چودھری شجاعت صاحب, وہ کہا کرتے ہیں جڑا پھڑیا جائے ان جتیاں لگنیاں چاہیے. وہ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں, اب دیکھیں نا ساکھ صاحب کے بارے میں کیوں لوگ کہتے ہیں ساری ڈیلیں کہاں بری امام پہ ہوا کرتی تھی, رات کو 9 بجے کے بعد وہاں جاتے تھے, کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا, ساری باتیں ان پہ الزام لگتا ہے بڑا واضح طور پہ. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سٹیج کے اوپر یہ جہاں یہ معاملہ اتنا آگے چلا گیا ہے, اس کو جس طریقے سے میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا, ایک ایک چیز انہوں نے سنی ہے. بار کونسل کے لوگ آئے ہیں, پھر آپ نے دیکھیں جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے, جس طریقے سے رضا ربانی صاحب نے. لیکن مجھے شاہ خاور صاحب بڑی حیرت ہوتی ہے, کنٹرڈکشن جس طرح نظر آتی ہے. ابھی 14 مئی 2006 کا چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں مرحومہ بے نظیر صاحبہ نواز شریف صاحب کے درمیان ہوتا ہے. بڑا واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ ہوگی اور اس کے ذریعے جناب سینٹ کے الیکشن ہوں گے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی شاید ان کے حق میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ فوراً جس طریقے سے لوگ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں, انہوں نے بھی تبدیل کر لی. ان کا خیال ہے جو مریم صاحبہ بار بار کہتی ہیں ان کے لوگ کھسک رہے ہیں, لہٰذا جو ہے نا ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ جی اب اوپن بیلٹ جو ہے نا وہ کرانا ضروری ہو گیا. چلیں یہ اپنی بات, لیکن آپ ایک اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن ایک پارٹی کے طور پہ آپ بڑے 2 سیاسی پارٹیاں جو 20 سال جنہوں نے حکومت کی ہے وہ فیصلے کرتی ہیں, اس سے آپ مکر جاتے ہیں, تو لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ان کا مقصد کیا ہے, کیا کوئی نیفیریس ڈیزائن ہے, کیا ان کے اندر چھپی کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو. اب دیکھیں نا ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ جی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کم از کم یہ شاہ خاور صاحب ضرور کرے کہ اگر اجازت آپ دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے, تو پھر سنجرانی صاحب کا جو ہوا ہے یا چیئرمین سینٹ کا جو ہے نا انتخاب, وہ بھی اپنا اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تو پہلا مرحلہ ہے, وہ تو بعد میں چیز آئے گی. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ذہن بنا لی ہے اور وہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے, رائے دیں گے آئین اور قانون کے مطابق جو بات ہوگی وہ کریں گے. لیکن اس کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ کرنا, پریشرائز کرنا, میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں. اچھا شاہ خاور صاحب, ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ الیکشن کمیشن کوئی واضح لائے عمل لائے جس سے یہ پتہ چل سکے, جس سے جماعتیں مطمئن ہو سکے, سپریم کورٹ مطمئن ہو سکے کہ اس بار ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اب جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ یہ معاملہ کافی آگے چلا گیا ہے, ہم نے دیکھا کہ متعدد سماعتیں بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کی صورتحال مختلف ہو گئی, کوئی ڈر رہے گا لوگوں میں آئے گا کہ ظاہر ہے اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی, خرید و فروخت ہوئی تو پھر پکڑے جائیں گے, کہیں یہ خدشہ ہے, تو اس صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ اس بار تھوڑا کم ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز آئین میں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اعادہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا, چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کو بھی, تو انہوں نے ان سے واضح کیا تھا کہ آئین نے آپ کو ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے آرٹیکل 218 کے تحت کہ آپ نے ملک میں صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروانے ہیں, اور اس میں آپ نے بدعنوانی کو روکنا ہے, آپ نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو گارڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا اقدامات کیے, کہ انہوں نے پھر آپ کو ایک یاد ہوگا کہ آج کل بڑا ہاٹ ڈیبیٹ ہے وہ بھی, کہ جو کے پی کے جو گزشتہ جو سینٹ کے الیکشن میں وہ جو
पैसों की लेन देन हुई थी, तो उस पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने जब ये इतनी खबर हाईलाइट हुई तो आपने क्या इकदाम किया, क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट करती है आइन कि आप जो है उसको देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इससे ये ज़रूर हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा विजिलेंटली देखेगा। लेकिन वो जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं कि जिस तरह ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको अनअर्थ करना या उसको पकड़ना भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है कि वो किस तरीके से उसको वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक और बात भी कर रहा है, वो ये कहता है कि जी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी ठीक है ये रियासत की एक जिम्मेदारी है वोट देने के बाद कि ये किसने किसको वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहता है ये रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि रियासत की उस जिम्मेदारी को हम पामाल करें। एक चीज़ सीक्रेट बैलेट के जरिए हुई है तो हम बता दें जी, जो शख्स पूछ रहा है उसको बता दें। एग्जैक्टली देखिए बात सुने, उसके लिए एक बड़ी कॉम्पोजिट किस्म की आईनी तरमीम की ज़रूरत है, और आईनी तरमीम उसी वक्त हो सकती है। मैं बल्कि ये कहूँगा, जैसे अभी आपने फरमाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था उसमें 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिल्कुल ये तय किया था कि हम ये जो सेनेट के इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिसेस उनका खात्मा करेंगे, और हुकूमत ने उसके बारे में, और आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे बड़े सेंसिटिव है इस मामले में, और बात भी हकीकत है। और ये बात मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की पार्टियां भी मानती हैं, लेकिन मसला ये है कि वो आपस में बाहम मशावरत बहुत ज़रूरी है। बेहतर ये होता कि हुकूमत, चूँकि हुकूमत की आइन साजी कानून साजी उन्होंने करनी होती है, तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ठीक है अपने तमाम इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि वो अपोजिशन भी इस चीज़ का अयादा कर चुकी है कि ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक सीरियस एफर्ट पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते, उन्हें कहते कि ये एक बहुत बड़ा एक सोशल मेनेस है जो हमें बदनामी का बायस बनता है और पूरे सेनेट के इलेक्शंस को जो है वो उसकी मशकूक कर देता है, तो उस पर आके बैठ के हम कोई मुनासिब तरमीम कर लें, तो उस पर एक तरमीम बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, खासकर अपोजिशन की जमातें, वो ये मानने को तो तैयार हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, लेकिन अब पहले जो इस बात को मानती थी कि जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने बात की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़ेह तौर पर बात हो चुकी है, लेकिन अभी इस पर मानने को तैयार नहीं है। शाखावर साहब होगा ना इसके बाद सेनेट के इलेक्शन के बाद आप बल्दियाती इलेक्शन होंगे, अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होती तो मसला वही रहेगा। इस पर बात करेंगे डिटेल में, लेकिन एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतजाम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो मामला है सेनेट इंतखाबात का, हुकूमत तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहती है कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो फिर अपोजिशन वाले रोएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के अपने अंदर से बहुत सारे लोग खुलकर सामने भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है खतरा दोनों साइड्स पे मौजूद है? तीनों साइडों पे है। पीपल्स पार्टी के MPs MNAs की मीटिंग आज बिलावल भुट्टो ने बुलाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले आपने देखा पेशावर गए थे, 20 लोग उनको नहीं मिले, इसमें कहा जा रहा है MNAs MPs भी शामिल हैं। उधर से बुज़दार साहब जो है ना वो नाराज़ लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वली PMLN जो है ना उनकी लीडरशिप भी देखें, कई लोग तो उनके ओपनली सामने आ गए हैं। 7 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 हफ्ते पहले हुई थी, अब वो भी कह रहे हैं 20 से 25 लोग उनके भी नाराज़ हैं, वो भी अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। देखिए स्टेज पे आमतौर पे सोनिया यही होता है कि जो डिसग्रंटल एलिमेंट होते हैं पार्टी के अंदर या जिनके साथ कुछ ज्यादती होती है, या फॉर दैट मैटर उनको यही होता है कि जी पार्टी लीडरशिप ने कभी हमें दूसरे अल्फाज में कहते हैं जी मुंह नहीं लगाया, कभी बात नहीं की, कभी बुला के उनकी अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको सुन लें, वो नहीं किया। अब वो कहते हैं हमारे लिए बेहतरीन मौका। अब इसमें कुछ लोग तो फ़ायदा वाक़अतन उठा रहे हैं, जो पैसों की बात है इसमें कोई राय नहीं कि पैसा भी है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी MNAs MPs हैं जो अपनी पार्टियों से नाराज़ नज़र आते हैं और वो चाहते हैं कि जी उनको बुला के उनको थपकी दी जाए, उनकी नाराज़गियाँ दूर की जाएँ। लेकिन बहरहाल ये तलवार तो सोनिया सब तरफ लटक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर नून के बंदे बिकेंगे तो PTI के भी बिकेंगे, पीपल्स पार्टी, क्योंकि माजी हमारा ही बता रहा है कि सारी पार्टियों के साथ हुआ। अभी तो ठीक है PTI ने तो आपको याद है कि जिस तरीके से 20 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया था, अभी आप देखें जी जिस तरीके से संजरानी साहब के केस में हुआ था, 18-20 लोग थे, उसमें 11 नून के लोग थे और तकरीबन 7-8 पीपल्स पार्टी के लोग, उनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है एक्शन अगर नहीं लेंगे तो फिर यही होगा, नतीजतन चीजें तो खराब होंगी। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मामला जो है ना वो पैसे की लेन देन तक होगा, चलेगा,
اور سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا، اور جب تک کہ کوئی الیکٹرل ریفارم نہیں ہوتی، بائی پارٹیزن اپروچ نہیں ہوتی، پارلیمنٹ میں جا کے جو ڈس فنکشنل ہو چکی ہے کمیٹیز ساری کی ساری 150 ڈس فنکشنل ہو چکی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے، تو پھر دیکھ لیں اس کے بعد جو بھی الیکشن ہونے ہیں بلدیاتی، پھر 2023 کا الیکشن، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں دھاندلی ہوگی، کرپشن ہوگی۔ چلیں شاہ خابر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے احتشام صاحب نے بات کی کہ پیسے کا لین دین تو ظاہر ہے چلے گا، اور یہ جو اسلام آباد کا الیکشن ہونے جا رہا ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کے درمیان، ظاہر یہ بڑا دلچسپ ہوگا، اور دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جیت ہماری ہوگی۔ اب نمبر گیم اگر دیکھیں تو پھر تو ایسا لگتا نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر بھی جیت سکیں گے؟ یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے۔ دیکھیں اب بظاہر بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے الائز جو ہیں ان کی نیشنل اسمبلی میں میجورٹی موجود ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہے ہی از دی موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ، بڑے مضبوط امیدوار ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑی قداور سیاسی شخصیت ہے، جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں اور اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں، وفاقی وزیر ہیں بڑے عرصے سے، اور ان کے اپنے بھی اثر رسوخ جو ہے لوگوں میں پارٹی کے علاوہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ اس میں ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اگینسٹ بھی کوئی اگر کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ فلور ڈیفیکشن نہیں آتا، کیونکہ آرٹیکل 63A جو ہے وہ اس میں 3 چیزوں پہ قطعاً لگاتا ہے کہ ایک تو اگر کوئی بندہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا ایون ممبر سینٹ جو ہے وہ اگر اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کرتا ہے بغیر استعفیٰ دیے ہوئے، اس میں ڈیفیکشن لگتی ہے، یا وہ بجٹ منی بل ہو اس میں اگر وہ اگینسٹ دے، یا ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کے علاوہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو ابھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو میدان میں اترے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں اتارا ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا یا ان کا الائے ان کو اگر وہ پریفرنس میں اگر ووٹ ان کو، کیونکہ یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹس ہیں، ایک جو ہے ایم این اے وہ جو اس الیکشن میں جو وفاق کا سینٹ کے لیے ہو رہا ہے، تو اس میں تو الیکٹرل کالج تو نیشنل اسمبلی ہے، تو اس میں اگر وہ کوئی کسی کو ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے اپنے پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی فیصلہ کیا ہے یا ووٹ دیا ہے یا اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ ویسے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے، نہیں وہ اخلاقی طور پہ لینا الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پہ اگر اس کو اس بات پہ نکالا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے بات کی، تو اس میں ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح متناسب نمائندگی کے تحت خواتین کی یا جو اسپیشل نشستیں ہوتی ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی صوبائی لیول پہ بھی اور قومی اسمبلی کے لیول پہ بھی وہ اپنی ایک لسٹ دے دیتے ہیں، اور جتنی ان کی سیٹس صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں ہوتی ہیں اسی پروپورشن سے ان کے لوگ جو ہیں خواتین جیت جاتی ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ بھی کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس طرح کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن شاہ خابر صاحب ہم نے دیکھا کہ اس سماعت کے دوران ایک جو جج صاحبان تھے ان کے ریمارکس یہ بھی تھے کہ اگر اوپن بیلٹنگ سے الیکشن کرانے تو پھر الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ اس جماعت کا نمبر کتنا ہے، اور اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے، تو اس میں وزن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لاجیکل اگر آپ دیکھیں جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بالکل ہی کرپٹن اور کرپٹ پریکٹس کو نکالنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئین میں یہ متفقہ طور پہ ایک ترمیم لائی جا سکتی ہے کہ ہو متناسب نمائندگی کے تحت ہی، لیکن اکارڈنگ ٹو دا پروپورشن آف دیئر نمبر ان دی پروونشل اسمبلیز اینڈ نیشنل۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا شاہ خابر صاحب۔ احتشام صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں ڈسکا کے انتخابات پر بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انتخاب ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے جہاں عدلیہ پر تنقید کی، عدلیہ کو ڈکٹیٹ کیا، وہاں تو سیدھا الیکشن کمیشن پر بھی احتشام صاحب تنقید کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس انتخاب میں ایجنسیاں ملوث تھی، آپ نام دے دیں، اگر نہیں تو پھر ہم نام دے دیں گے اور پھر الیکشن کمیشن کی سبکی ہوگی۔ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ایک جملہ میں پہلے جو شاہ خاور صاحب نے بات کی ہے حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے بارے میں، دیکھیں ایک چیز تو بڑا واضح طور پہ سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہائی مورل گراؤنڈ والی جو بات ہے، اگر یہ حفیظ شیخ صاحب ہار جاتے ہیں، فرض کریں جس طرح کوششیں ہو رہی ہیں، تو لوگ 3 سینیریو ڈیولپ کر رہے ہیں، بلڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اسمبلیاں تحلیل کرانی پڑیں گی، اور یا یہ ہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کو لینا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو بہت بڑی امبیرسمنٹ تو پرائم منسٹر کے لیے ہوگی کہ ان کے اپنے بندے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اب آپ کے سوال کے جواب میں دیکھیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے شاہ خبر صاحب
جس کو کہتے ہیں ڈیمنگ انڈیکٹمنٹ کی ہے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی, آئی جی پنجاب کی اور چیف سیکرٹری کی پنجاب کی, جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ انوالو ہیں کا پریکٹس میں انوالو ہیں, انہوں نے کوئی ہماری مدد نہیں کی. جس طریقے سے 20 RO غائب ہوئے اور پولنگ آفسر غائب ہوئے, کہاں رہے, دھن میں چلے گئے, وہ تو سیدھا الزام لگا رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ مورلی بھی اور ادروائز بہت زیادہ شدید دباؤ کا شکار ہے PMLN, اور پھر جس طریقے سے آگے خبریں آ رہی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جائے گا. ابھی آپ دیکھ, لیکن اس کی ایک اور فلپ سائڈ بھی ہے جی. جس دن یہ الیکشن ہوا شاہ غفر صاحب, اس دن رات کے وقت 337 پولنگ اسٹیشن کے بارے میں جا کے انہوں نے SN اقبال صاحب نے, اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے, اور جو خاتون وہاں پہ نوشین افتخار ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 337 حلقوں میں جہاں الیکشن ہوا ہے ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ٹھیک ہوئے ہیں, اور ہمیں وہ 23 حلقے جو ہیں ان کا جھگڑا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں بالکل 180 ڈگری کا ٹرن لے کے وہ کہتے ہیں نہیں جی سب جگہوں پہ الیکشن ہونا چاہیے. تو دیکھیں یہ بھی ایک چیز شو کر رہی ہے. اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ 20 حلقے وہی ہیں جہاں اسجد ملی جو ہے نا, جس کو کہنا چاہیے میجورٹی ہے, وہ آسانی کے ساتھ جیت سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن کے لوگ جن سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پورا الیکشن تو نہیں ہو سکتا, جہاں پہ جھگڑا ہے اسی پہ ہوگا. اب PMLN دوسری طرف یہ کہتی پورے پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈسکا کا جو ہے الیکشن ہوا ہے, اب اس کے بعد یہ ٹرینڈ سیٹر بنے گا اس کے بعد. اور پھر دیکھیں فوج نے پہلی دفعہ الیکشن میں بیچ میں نہیں آیا, GBA کے بعد جو وائلنس دیکھا, 2 لوگوں کی شہادت ہوئی, جان سے گئے. اب کون ذمہ دار ہے؟ ایک PTI کا بندہ آیا, اس نے کہا جی انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے, نون والے کہہ رہے ہیں انہوں نے مارا ہے. اور وہ تو بحث کی بات ہے, عدالتیں فیصلہ کریں گی, لیکن فار دا ٹائم بینگ تو یہ لگتا ہے کہ جی معاملہ جو ہے نا یہ جس طرح وائلنس کی طرف گیا ہے. اب کیا ہوگا الیکشن کمیشن پھر کیا آگے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلائیں گے, باوجود اس بات کے کہ یہاں پولیس رینجرز کے بھی لوگ موجود تھے, اس کے باوجود سب کچھ ہوا. صحیح. اچھا شاہ خاور صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہوں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جن حلقوں میں رد و بدل کا شبہ ہے, اور ROs کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جن حلقوں میں رد و بدل کا شبہ ہے وہاں الیکشن کروائے جائیں. کیا آپشنز ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ دیکھیں آئین جو ہے وہ تو خیر اس میں کوئی اتنی ڈیٹیل میں اس میں وجود نہیں ہے, کیونکہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے. صحیح. اس میں اس کی حدود اور قیود جو ہے. آپشن یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت, جیسے میں نے پہلے کہا, اس کی سیکشن 6 ہے, اس میں یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود انٹرفین کیا جو PMLN کی جو کینڈیڈیٹ تھی ان کی اپلیکیشن کے اوپر. ان کو جو چیزیں ہیں سامنے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی امر مانے نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو یا ان کے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ بھی ایک اپلیکیشن دفعہ 6 کی گزار دیں. ان کے پاس جتنے ثبوت موجود ہیں, جتنی وہ تقاریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون لوگ موجود ہیں, تو ان کو کوئی بات روک نہیں رہی کہ آپ اس کو تحریر کر کے ایک اپلیکیشن کی صورت میں, پٹیشن کی صورت میں وہ آپ ضرور لے کے آئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. معذرت کے ساتھ شاہ صاحب ایک چیز بتائیں کہ یہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگتے ہیں, اب ایک طرف کہا جاتا ہے, انویریبلی ہم سنتے ہیں کہ جی وہ امپاورڈ کر دیا گیا ہے, وہ بااختیار بنا دیا گیا ہے. اب اگر کوئی آپ کی مرضی کا فیصلہ اگر نہیں آتا تو اس پہ تنقید, یہ جس طرح عدالتوں کے بارے میں یہ رویہ کیا ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ چوائس جو ہے یہ اپلیکینٹ کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے پورے حلقے میں الیکشن کروانا ہے یا مخصوص جہاں پہ شکایات آئی ہیں. ویسے تو یہ جو جس سیکشن کا میں حوالہ دے رہا ہوں, الیکشن کمیشن کے پاس بڑی واسٹ پاورز ہیں. وہ جس دن الیکشن ہوا ہے اس کے 45 دن کے اندر اندر کسی بھی الیکشن کو وہ ان ٹوٹو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے نیا الیکشن کروا سکتے ہیں, یا ان میں مخصوص چند پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جتنی ان کو سیٹسفائیڈ ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر PMLN اگر پٹیشن لے کے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی سارے پوری کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن جدید کروایا جائے, تو وہ پھر الیکشن کمیشن نے ان کی خواہش پہ نہیں چلنا, انہوں نے ریئلٹی آن دا گراؤنڈ دیکھنی ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ RO کی جو ہے وہ کیا رپورٹ ہے, اور اپنا جو ہے جوڈیشس مائنڈ استعمال کرتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ پوری کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ہونا چاہیے یا مخصوص اب دیکھنا یہ ہے کمیشن اس پر کیا فیصلہ دے گی, یہ اہم ہوگا. بہرحال ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, مزید موضوعات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, ڈسکا کے انتخابات کو لے کر جو سارا تنازع کھڑا ہوا, جو صورتحال رہی, ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں بڑے واضح طور پر انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ چیف سیکرٹری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا. آئی جی, سی پی او, دیگر جو انتظامیہ تھی انہوں نے تعاون نہیں کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کو طلب کر سکتا ہے, یا پھر ری پول ہو گیا اور مسئلہ ختم؟ نہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خاص طور پہ جب الیکشنز ہو رہے ہوں, جنرل الیکشنز یا ایون بائی الیکشنز, اس میں ان کے پاس کافی پاورز ہوتی ہیں, انتظامی پاورز بھی ہوتی ہیں. وہ خاصی زیادہ جو ہے وہ اقدامات کر سکتے ہیں. جس طرح کی شکایات موصول ہو رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم کی ہے. وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ضرور ہوگا کہ اگر الیکشن کمیشن کے جو سینئر جو ممبران ہیں یا خود چیف الیکشن کمشنر ہیں, اگر انہوں نے رات کو چیف کمشنر کو یا کمشنر کو یا باقی بیوروکریٹس کو, پولیس کے افسران کو رابطہ کیا, اور اگر وہ اویلیبل نہیں تھے تو اس پہ بالکل وہ ایکشن لے سکتے ہیں, اور ان کا جو حکم ہوگا وہ بالکل بائنڈنگ ہوگا اس کے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جاتا کہاں پہ ہے. اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی غیر قانونی یا کوئی ایسی بے عدالتی ان کے سامنے آئی ہے, یا کوئی بھی سول سرونٹ یا پولیس آفیسر اس میں ملوث پایا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ ضرور تادیبی کارروائی کریں ان کے خلاف. اس میں شاہ خاور صاحب ایک نئی ڈائمنشن اس میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جو آج ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف ٹائپ کی چیز بنا کے صدر کو بھیج رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے نا ہونی چاہیے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے. میرا نہیں خیال, آج ایک رپورٹ ہے اخبار میں چھپی ہوئی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر یہ سمجھے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اگر اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے, تو وہ مس کنڈکٹ کے لیے ہر سرکاری ملازم کے لیے جو ان کے سروس لاز موجود ہیں, تو وہ صرف ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے قوانین کے مطابق تادیبی کارروائی کی جائے. تو مس کنڈکٹ کے بارے میں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا پریزیڈنشل ریفرنس کسی سول سرونٹ کے یا کسی آفیسر کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی قانون میں پروویژن موجود ہے. صحیح. اچھا شاہ خاور صاحب, یہ جو پرویز رشید صاحب کی نااہلی کا معاملہ, اس پر اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں بڑا واویلا کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آئینی اور قانونی طور پر ان کی جو نااہلی کا فیصلہ درست ہے؟ اپیل کا حق بھی ویسے ہے ان کے پاس, لیکن وہ گئے نہیں ہے سپریم کورٹ کو. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کیس کہیں کمزور ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی امیدوار, چاہے وہ قومی اسمبلی کا امیدوار ہے, صوبائی کا ہے, سینٹ کا ہے, اگر وہ 20 لاکھ روپے سے تک کا ایک بینچ مارک ہے کہ اس کا اگر وہ کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈیفالٹر ہے یا یوٹیلیٹی کا, تو وہ نااہل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی ایک انوملی ہے کہ جس کی ریمیڈی موجود ہے کہ اگر اس کو جمع کرا دیا جائے تو وہ نااہلی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو اگر پرویز رشید صاحب کے خلاف اگر کوئی واجبات سامنے آئے ہیں, اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ میں نے اس کو جمع کرانے کی کوشش بھی کی لیکن پیسہ نہیں دیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹرائبیونلز جو کہ بنے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل, ان میں اگر جا کے وہ اگر کورٹ میں بھی پیسے جمع کرا دیں, تو وہ ان کی نااہلیت جو ہے اگر صرف اس وجہ سے ہو کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک اور سٹینڈ لیا اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سارا کچھ معاملہ تھا, مجھے پتہ ہے کہ کن لوگوں نے میری نااہلی کروائی ہے. یہ آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ایک ٹول تھا, آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ایسی ایک بے ضابطگی ہے جس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جا سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب احتشام صاحب ذرا آ جاتے ہیں, آج جو اہم پیش رفت ہوئی ہے حمزہ شہباز کی جو ضمانت پر انہیں رہائی ملی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سینٹ انتخابات سے پہلے اور یہ جو مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی طور پر اہم ہوگا یہ رہائی؟ دیکھیں یہ پولیٹیکلی مورلی ایک جس کو کہتے ہیں بڑے اب بیٹ موڈ میں ہو گئے سارے کے سارے. آج مریم صاحبہ نے بھی بیان دیا ایک اور 11 ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بائی پہ شاہ خاور صاحب کا بھی کہنا کہ ٹھیک ہے کہ بھئی جو پارٹی جس طریقے سے وہ ہیڈ بن چکی ہیں وہ مشکل ہے ان کے لیے کسی اور کو آگے آنے دیں. 1-0 ہو سکتے ہیں. دیکھیں اب اس سارے معاملے کو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جی یہ سیاسی طور پہ تو فائدہ ضرور ہوگا. پنجاب ایم این ایز اور ایم پی ایز خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کے ہیں,
ابھی دیکھیں بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، وہ سارے کے سارے ان کی سنتے ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے شہباز صاحب کی سنتے ہیں. ابھی 13 دسمبر کا جو جلسہ لاہور کا تھا وہ کہتے ہیں کامیاب کیوں نہیں ہوا کہ یہ موبلائز ہی نہیں کر پائے. اور اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے جو بڑا رول پلے کرنا تھا، باوجود اس بات کے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے بیہائنڈ دا بار ہیں، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. ابھی تو یہ کہ دیکھنا یہ کس حد تک دونوں یہ بہن بھائی یا کزن ایک پیج پہ ہیں، یہ مل کے چلیں گے اور آئندہ کے لیے کیا لائے عمل ہوگا. لیکن ایک چیز طے ہے، اور میرا خیال ہے شاہ خاور صاحب اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا زرداری صاحب کی ضمانت ہوتی ہے طبی بنیادوں پہ تو نیب اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. یہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے مخالفت کی، کنٹیسٹ کیا ہے، لیکن 2 سال کا عرصہ کہتے ہیں بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ ثابت نہ ہو تو ہماری عدالتیں لاء بھی کہتا ہے کہ اتنے عرصے تک آپ کسی کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیس ہی ویک ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نیب آج تک پاکستان میں کنوکشن ریٹ اس کا بہت کم ہے، کتنے لوگ ہیں جن سے پیسہ ریکور ہوا، کتنے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، پروسیکیوشن ویک ہے، انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، 40,000 کا بندہ وکیل ان کے پاس ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں 5-5 کروڑ والے وکیل لیے جاتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نیب پہ بھی کوئی حرف آئے گا، اس پہ لوگ باتیں کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین کا فیصلہ ہے، اس کا اس وقت کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پہ اگر تھوڑا سا برا امپیکٹ پڑتا ہے تو نیب پہ پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو بھول جائیں اس کو کہ وہ حمزہ شہباز ہیں، کوئی بھی عام شہری ہے، آپ نے اس کو اتنے عرصے سے گرفتار کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو لمبے عرصے کے لیے اس کا ریمانڈ لیا، شوگر مل میں پہلے اس کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ابھی تک آپ نے اس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کیا اس کیس میں. تو یہ ایک بہت بڑا کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہوتا ہے نیب کے اوپر. اور دیکھیں ہماری جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ جوڈیشل ریویو کا اختیار رکھتی ہیں. گو کہ نیب کے قانون میں ضمانت کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ گنجائش جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کرتی ہیں. کیونکہ کوئی بھی کسی کو بھی ایک لمبے عرصے کے لیے آپ بیہائنڈ دا بارز نہیں رکھ سکتے وداؤٹ اینی پروگریس ان دا ٹرائل. شاہ خبر صاحب ہمارے ناظرین کو ایک چیز اور سمجھائیے گا کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کے لیے حمزہ کا گیا تھا، وہاں سے ریجیکٹ ہوا، پھر یہ سپریم کورٹ میں آئے. اب عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ریورٹ بیک کیا دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان خود انٹروین نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہے کہ اگر اس فیصلے میں کچھ ایسے ابہام یا کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں تو وہ بجائے خود فیصلہ کرنے کے، یہ بھی روٹین میٹر ہے کہ وہ دوبارہ ہائی کورٹس کو بھیج دیتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. تو میں جیسے کہا کہ ایک بڑا مشہور کیس ہے طلعت اسحاق کیس، جس میں 2020 کا یہ فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں انہوں نے ایک ہارڈ شپ کا جو ہے ایک کانسیپٹ نکالا ہوا ہے کہ آپ اس کی بھی جو توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو آپ بغیر ٹرائل کے بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ نیب کے کیس میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، بیل پروگرام کا وقت معذرت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. سابق جج ہائی کورٹ سمدان شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.